अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की जानिब से नॉन बाइंडिंग जो करारदाद पेश की गई है उसे काउंटर किया गया है और एक मरतबा फिर एक यकजहती का इजहार और एक अफाम व तफहीम का अमल और एक कंसेंसस नजर आया है हमारे ऐवान में। यानी कौमी असम्बली ने इस करारदाद के जवाब में एक और करारदाद से इसे रद्द कर दिया है और ये करारदाद पेश की गई कौमी असम्बली की रुकन शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी यानी सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे और अमरीकी मुदाखलत को रद्द कर दिया गया है और कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है और उन करोड़ों लोगों के जज्बात की तर्जुमानी नहीं बल्कि उनकी दिलाजारी हुई है। और साथ में उन्होंने कहा है, इसका जो मतन है काफ़ी इसमें तफसीलात हैं, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करने देगा। बराबरी की बुनियाद पर हम ताल्लुकात चाहते हैं, अमरीका के साथ हमारी ट्रेड है, ताल्लुकात हैं, लेकिन मदाखलत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी जानिब अपोजिशन ने जो हंगामा राई की और उस करारदाद को जो पाकिस्तान की सालमियत की करारदाद थी, उस करारदाद पर नो के नारे लगाए गए। ये भी जग हसाई हुई, पूरी दुनिया ने देखा क्या इसका इम्पैक्ट होगा। और वो सियासी जमात जो कहा करती थी कि अमरीकी साजिश, लेकिन आज जो उन्होंने लॉबिंग और जिस तरीके से उन्होंने फर्म्स हायर की और मौसर लॉबिंग करवाई, आज वो क्या इस हवाले से जवाब देगी। हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। स्टूडियोज में अपने मेहमानों की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमाल शाह काकड़ साहब, मेंबर कौमी असम्बली, आपका ताल्लुक PMLN से, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल शाह काकड़ साहब, कुछ अमरीकी अवानी नुमाइंदगान के हवाले से हम मतीन साहब से बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल कल जो हमने माहौल देखा और जो एक बयानिया गढ़ा गया था और कहा गया था कि ये अमरीकी हुकूमत अमरीका लाई है और अमरीका साइफर और ये सारा कुछ, क्या पैगाम हमने दिया है कल ऐवान में? नहीं डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। अपोजिशन का काम है तनकीद, लेकिन मैं इनको कहता हूँ कि तनकीद बराए तामीर अगर हो तो अच्छा रहेगा। और सियासत का माना झूठ नहीं है, सियासत एक इबादत है। लेकिन फिर भी मैं इनको अब भी अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि पहले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि बजाय पाकिस्तान इस वक्त जिस दलदल में फंसा हुआ है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहा है, अब तमाम स्टेक होल्डर और तमाम सियासी पार्टियाँ मिल के इस मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। बजाय के रोडों पे और धरनों पे की सियासत नहीं, फ्लोर के अंदर असम्बली में आ जाए, अपोजिशन अपना रोल अदा करे तो एक अच्छी बात है। अगर असम्बली में वो रोल अदा कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कभी कभार कोई सिर्फ नाराबाजी या कोई बदमज़गी हो, अपना दलील से बात करे, जो चीज़ उनके ख्याल में अच्छा नहीं है दलाइल से उनको रद्द करे। तो इस तरह से पार्लियामेंट जब चलेगी तो ऐसा ऐसा मसला अपने उस बयानिए को खुद ही काउंटर नहीं किया गया जब इस करारदाद की जो कॉपियाँ थी उसे फेंका गया, पूरे ऐवान के अंदर एक मछली मंडी और नो के नारे लगाए गए? शुरू में कहा था कि देखो, पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क है, अमेरिका से अगर ताल्लुकात चाहते हैं तो बराबरी की बुनियाद पे दोस्ती हम चाहते हैं, चाइना से भी, सबसे, लेकिन अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को किसी मुल्क के अंदर दखल नहीं करना चाहिए। हमारा अंदरूनी ये बड़ा आपने यहाँ बात की है। मतीन हैदर साहब, वफाकी वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भी इस हवाले से कहा है कि हम किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि शहबाज हुकूमत मसले फ़लस्तीन पर काफ़ी मुतहर्रिक है। तो काफ़ी हद तक उन्होंने इसमें वजाहत भी कर दी है कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं इस करारदाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जमाल साहब ने जो लास्ट में ये जुमला कहा कि हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ शॉर्टकट, जो भी देखने वाले हैं इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे, यही पार्टी जिसने इस करारदाद की मुखालफत की यहाँ पाकिस्तानी कौमी असम्बली में, पहले एब्सोल्युटली नॉट और अब एब्सोल्युटली यस, कि अमरीकी करारदाद जो पाकिस्तानी इंतखाबात के बारे में है, पाकिस्तानी इंतखाबात पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, एक्सटर्नल इशू नहीं है। कोई अमरीकी इमदाद से हमारे इंतखाबात का इनेकाद नहीं हुआ और उस अमरीकी करारदाद के ऊपर खुशी का इजहार करना और उसके जवाब में जो कौमी असम्बली से करारदाद आती है उसके ऊपर मुखालफत करना, तो ये साफ जाहिर है कि वो किस करारदाद की तर्जुमानी कर रहे हैं, अपने पाकिस्तानी पार्लियामान की करारदाद की तर्जुमानी कर रहे हैं या अमरीकी कांग्रेस की करारदाद की तर्जुमानी कर रहे हैं
یہ وہی پارٹی تھی جس نے ماضی میں پاک امریکہ تعلقات کو متاثر کیا لوئسٹ سطح کے اوپر چلے گئے تھے. اس کے بعد کم و بیش 2 برس لگے پاک امریکہ تعلقات کو دوبارہ معمول پر لانے کے لیے, اور اس کے بعد اب یہ قرارداد یہ بھی مکمل نہیں تو پارشلی پی ٹی آئی کی وہاں لابنگ کا حصہ ہے, جو اینٹی پاکستان لابنگ میں وہاں پہ واشنگٹن میں یہ مصروف تھے. ابھی اس کی وضاحت ہوگی. بیرسٹر عقیل نے بھی اس حوالے سے وضاحت کی. یہ بتائیے گا کہ نان بائنڈنگ جو ریزولوشن ہے جو ایوان نمائندگان کی جانب سے اور جو ہمارے ریزولوشن جو ہماری قرارداد ہے, یہ تو سمبولک نہیں ہے, یہ تو ایک پیغام ہے. یہ بالکل یہ وضاحت کرنا ضروری ہے. قرارداد جب بھی کسی بھی ملک کی پارلیمان کی جانب سے آتی ہے تو وہ اس پارلیمان کا نقطہ نظر, اس کے خیالات, اس کی ترجمان ہوتی ہے, اور پارلیمنٹ اپنے ملک کے عوام کی ترجمان ہے. تو یہ قرارداد ایک پیس آف پیپر ہے, ایک جسے کہتے ہیں ایکسپریشن آف سینٹیمنٹ ہے, جو امریکی کانگریس کی قرارداد ہے. اگرچہ کہ یہ بہت بھاری ووٹوں سے آئی ہے, 368 ووٹ, اور اس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں شامل ہیں. تو یہ جو قرارداد ہے, آپ نے صحیح کہا, یہ امریکی حکومت کو پابند نہیں کرتی کہ وہ کسی قسم کی پاکستان کے لیے جو اس وقت جاری کسی بھی امداد ہے اسے نیو معطل یارک کرے. ٹائم میں جو ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات تھے, اس حوالے سے رشین انفلوئنس کا اور یہ شواہد سامنے آئے, ای میلز آئی. پاکستان نے کسی ملک کے معاملے میں مداخلت نہیں کی. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے, راہل گاندھی نے ان کے جو ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں انتظامی مداخلت سے لے کر مودی کا انفلوئنس سب کچھ وہاں پر کیوں یہ اراکین چپ رہے؟ جی یہ بالکل یہ بڑا آپ کا جسے کہتے ہیں $1 ملین سوال ہے. اس کے پیچھے مؤثر لابنگ اور ڈالرز ہیں. امریکی جو لا میکرز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت تمام کے تمام, ایک تو امریکی صدارتی الیکشنز اس کے حوالے سے وہ بیزی ہیں, دونوں اپنی اپنی پارٹیز کو سپورٹ کریں, ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز, اور پیسہ ہر لا میکر کی کمزوری ہے. واشنگٹن میں یہ چیز سیکرٹ نہیں ہے. جو آپ کوئی بھی دنیا کا جو ملک ہے وہ وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کرتا ہے, لابنگ فرم کانگریس مین تک پہنچتے ہیں, ان کو آپ کھانا کھلا دیں, ان کو انگیج کر لیں, انہیں آپ گفٹ دے دیں, انہیں آپ سیکرٹلی فنڈنگ کر دیں, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پہلے بھی یہ ہو چکی ہے. بش اور الگور کے جب انتخابات تھے اس دوران بھی امریکی انتخابات میں سب سے تاریخی پھڈے بازی ہوئی, انتخابات کے نتائج میں تاخیر ہوئی, اور الٹیمیٹلی امریکی سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی. وہ انتخابات, اس کے بعد 2020 کے امریکی انتخابات, یہ وہ تمام تر جس میں ہیلری نے تو باقاعدہ ذکر کیا, ٹرمپ صاحب برسر اقتدار آئے تھے. تو امریکی سیاست کے اندر وہاں واشنگٹن میں لابنگ فرمز کروڑوں اربوں ڈالر کا کاروبار کرتی ہیں, کانگریس مین کو انگیج کرتی ہیں. تو کوئی بعید نہیں, میں یہ ڈائریکٹلی کوئی بعید نہیں کہ اس کے پیچھے بھاری پیسہ لگایا گیا ہو. تو یہ جب بھارت والا معاملہ آتا ہے تو اس کے اوپر پھر ظاہری بات ہے اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب ہے کسی قسم کی لابنگ. تو اس مرتبہ وہاں پہ شدید لابنگ گزشتہ 6-7 ماہ سے چل رہی ہے, اور بار بار اس کے بارے میں بتایا بھی گیا پہلے بھی. لیکن یہ قرارداد امریکی کانگریس کی قرارداد امریکی حکومت پر بائنڈنگ نہیں ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انتخابات میں تحقیقات اور یہ تمام تر چیزیں پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی ہر چیز سموتھلی اور ٹرانسپیرنٹلی گئی. دنیا بھر کے انتخابات میں 19-20 irregularities سامنے آتی ہیں, لیکن اس کے لیے اپنا irregularity کا سر یہ کسی قسم کا پولیٹیکل انفلوئنس ہو, کسی ملک کا انفلوئنس ہو, اس میں دوسرے ملک کو یہ اجازت دی نہیں جا سکتی کہ وہ اس میں مداخلت کرے. جمال شاہ کاکڑ صاحب, فرمز ہائر کی جاتی ہیں, لابنگ کی جاتی ہے, ہمارے انوائز وہاں پہ موجود ہیں, ہمارے سفرا جو ہے وہ بڑے متحرک بھی رہتے ہیں. حکومت وقت کس طرح کے اقدامات کر سکتی کہ اگر دوسری طرف لابنگ کی جا رہی ہے, فرمز ہائر کیے جا رہے ہیں, تو ہم اپنا سافٹ امیج اور حقائق جو ہے وہ امریکی جو کانگریس مین ہیں ان کے سامنے رکھیں؟ دیکھو ہم پابند نہیں ہیں, ہمارا اپنا آئین ہے, اپنا پارلیمنٹ ہے, اپنا آئینی ادارے ہیں. اگر الیکشن میں وہ جیسے صاحب نے کہا کہ 19-20 اگر ہے تو ہمارے الیکشن کمیشن ہے, ہماری ٹریبیونل ہے, ہمارے سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, وہ دیکھ لیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ہم پابند نہیں ہے کہ کوئی ملک اٹھ جائے اور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے اور ہم پھر صفائیاں پیش کرنے لگے. نہیں, ہم ایک آزاد ملک ہے, ہم اپنی ادارے رکھتے ہیں, ہم اپنا سب کچھ اپنا ہے. تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ مداخلت کرتا ہے تو فلسطین میں کریں, جو انسانی تباہی نسل کشی ہو رہی ہے
وہاں کیوں نہیں کرے, کشمیر میں کیوں نہیں کر رہا ہے, جو وہاں پہ مودی سرکار نے باقاعدہ ان کی سب کچھ ختم کیا, تباہ کیا, آئین میں تبدیل کر دیا انہوں نے, تو کشمیر میں کرے مداخلت, فلسطین میں کرے. تو وہاں تو نہیں, ان کو انسانی نسل کشی نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہوا ہے. یہ اندرونی معاملہ ہے. یہ ہمارے یہاں 70 سے لے کے ہر الیکشن میں کوئی نہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی. وہ ایلیگیشن لگاتا ہے. اچھا, انہی کے نقطے کو میں آگے بڑھاؤں گا. میں بات پوری کر دوں. جو آتا ہے وہ کہتا ہے. اب 2018 کا الیکشن آپ دیکھ لیں, وہاں تو ساری پارٹیوں نے کہا تھا, مل کے کہا تھا کہ بھائی وہ جو سسٹم بیٹھ گیا تھا. تو یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب پارلیمنٹ کو چاہیے کہ چاہے اپوزیشن ہو, ٹریجری بینچ ہو, مل کے اصلاحات کرے, ترامیم کرے کہ الیکشن فیئر ہو. اب جمال شاہ صاحب, قوم کو بتانا, جہاں مینڈیٹ آپ کو ملا ہے, اسی قوم نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو, قوم کو حقائق ان کے سامنے رکھنا, جس طرح آج رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک اور ترجمان قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے پاکستان مخالف قرارداد جو ہے منظور کروائی گئی, یعنی پاکستان مخالف. تو یہ بات عوام تک پہنچانا یہ بھی تو پارلیمان کی ذمہ داری ہے اور جو رکن ہیں ان کی ذمہ داری ہے. میں ڈاکٹر صاحب دیکھو, بدقسمتی ہے یہ نہیں کہ میں مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے. جب بھی ملک میں سخت حالات ہے تو مسلم لیگ ہی وہ پارٹی ہے, میں نواز شریف صاحب میں شہباز شریف سے وہ ہے کہ ملک کو اس دلدل سے پھر نکالتی. اب 4 مہینے حکومت کی, میں صرف چند فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب جی ڈی پی گروتھ 2023 اور 22 میں 0.2 تھا, اب 2.4 تک پہنچ گئی. اس طرح زرعی شعبے میں 6.3 سے بڑھ کر 16.8 تک پہنچ گئی. کرنٹ ریکارڈ خسارہ 0.5 بلین تک کم ہو گیا تھا. اچھا, برآمدات میں 11% اضافہ ہوا, درآمدات میں 2.3% کمی ہوئی. زر مبادلہ کے ذخائر 4.4 بلین ڈالر سے بڑھ کر 9.1 بلین ڈالر ہو گئے. مہنگائی اسی طرح کنٹرول میں آ رہی, ریورس اس کا لگ گیا. 2023 میں یہ 38.3% تھی, اب جو مئی کا ہے 2024 میں 11.8% رہ گئی. یہ تو آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اور بہتری کی ہے یا معیشت درست کی طرف جا رہی ہے, لیکن سوال میرا یہ ہے پاکستان کا مسئلہ یہ مہنگائی کیا ہے. واقعی پاکستان ایک اکنامک ہب بننے جا رہا ہے, سی پیک آ گیا ہے اور ابھی فیز 2 کے حوالے سے اگر ہم مائنورٹی ہو اور اس وقت ہمارا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے, پاکستان ایک بہت بہترین ملک ہے, اگر ہم نے مہنگائی کنٹرول کی اور معیشت بہتر کی تو خوشحالی یہاں آئے گی. اب یہ جب سی پی ایک آئے گا سینٹرل ایشیا سے, یہ پاکستان تو ایک ہب بن جائے گا. آپ کی بات صحیح ہے. آپ دیکھیں گے اگر یہ حکومت 5 سال پورا کرے تو 5 سال کے بعد آپ کو کوئی اور پاکستان نظر آئے گا. متین حیدر صاحب جس طرح بات کرے تھے, بہت سارے عوامل کار فرما تھے اس ریزولوشن کے پیچھے. ایک مختلف مبصرین بھی یہ سمجھتے ہیں, بلکہ ہم نے بھی برملا اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے, بیلٹ اینڈ روڈ ہے, یا یہ فیز 2 میں جو اب کام میں ایک تیزی لائی جائے گی, اکنامک جو زون ہے وہ ڈیولپ ہونے جائیں گے, کیا یہ وجہ بھی ایک ہو سکتی ہے؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو بالکل آپ نے صحیح کہا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو دورہ چین ہے انتہائی کامیاب تھا. اس میں آپ کی عسکری قیادت, پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر, وہاں چینی قیادت کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ بات چیت کی. جو اعلامیہ آیا اس دورے کے بعد وہ انتہائی مفصل تھا, جس میں فیز 2 کی بات اور فیز 2 میں 8 امپورٹنٹ 3 کوریڈورز کی بات کی گئی ہے. تو یہ کس کو چبھ رہی ہے؟ پاک چین دوستی, یہ سی پیک ایک طرف ہمارے جو مشرقی ہمسائے ان کو چبھ رہی ہے, اور ماضی میں اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ہم سی پیک کی کھل کے مخالفت کریں گے. تو یہ ایک جو قرارداد ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں شاٹ اس طرف بھی ہو سکتا ہے, ایک وارننگ شاٹ ہو سکتا ہے. دوسرا جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ پاکستانی سفیر کو وہاں پہ تبدیل کیا, اور بڑے عرصے سے حکومت کہہ رہی تھی کہ پاکستانی ایمبیسڈر کو چاہیے تھا کہ وہ بھی کانگریس مینوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرے, حکومت کے مفادات کا تحفظ کرے, ریچ آؤٹ کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ایمبیسڈر کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن کانگریس مین سے تو مل سکتے ہیں, امریکی لا میکر سے مل سکتے ہیں, سینیٹر سے مل سکتے ہیں. سر وفود کی شکل میں پارلیمانی سطح پہ جا سکتے ہیں, پارلیمانی وفود جا سکتے ہیں, بالکل پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, پارلیمنٹری کانٹیکٹ.
یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو پاکستانی سفیر کو کرنی چاہیے تھیں، اور بڑے عرصے سے وزیر اعظم نے ان کی پرفارمنس پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ بھائی آپ پاکستان کا کیس، پاکستان کا مدعا، پاکستان کا مقدمہ مضبوط کریں، پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کریں. یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں. دو فیکٹر، ایک پاکستان چین کی بڑھتی ہوئی جو دوستی ہے وہ یقینی طور پہ فور کوئی انوائی کانفرنس بلائی جا سکتی ہے اس حوالے سے؟ الیکشن سے پہلے انوائس کانفرنس ہوئی تھی، لیکن یہ وزیر اعظم کے اوپر منحصر کرتا ہے، چونکہ اب جو فرانس میں ہمارے سفیر عاصم افتخار صاحب وہ اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں، منیر اکرم کو ریپلیس کریں گے، اور جو رضوان شیخ صاحب ہیں وہ اب امریکہ میں جا رہے ہیں، تو یقینی طور پہ فرانس میں بھی نئے سفیر آئیں گے. سفیروں کی بہت ساری جگہوں پہ اچھا، سفراء کا کردار اور پارلیمان کا جو کردار ہے اور اس کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. تم جانتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے مختلف بناتی ہے؟ کیوں ہم کبھی ہار نہیں مانتے، کبھی رکتے نہیں، تھکتے نہیں، ڈرتے نہیں؟ کیونکہ ہم ایک زندہ دل قوم ہے جس کی پہچان ہے ہمارا جذبہ اور نہ ٹوٹنے والا ارادہ. مشکلات تو جانے کے لیے آتی ہیں، مگر ان سے لڑنے کے لیے ضروری ہے ایک رشتہ، ایک مضبوط تعلق عوام کا، ایک ایسے لیڈر سے جو بولے مگر اپنے کام سے، جس کے دل میں وہی جنون ہو جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دے، جس کی زندگی کا ایک مقصد ہو، اس ملک کی ترقی اور ان لوگوں کا سکون. کامیابی کا راستہ اب مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا سیکھ لیا ہے، ہر طوفان سے لڑنا سیکھ لیا ہے، اور اب ہر بڑے میدان کو فتح کرنا ہے. اپنی تقدیر اب ہم خود لکھیں گے. یہ 100 دن اس نئی سحر کے ہیں، یہ 100 دن ایک نئے سفر کے آغاز کے ہیں، یہ 100 دن ہم سب کے خواب، ہم سب کی محنت، ہم سب کی کامیابی کے ہیں. یہ 100 دن پاکستان کے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اندرونی دشمنوں سے ہمیں خطرہ ہے، ان دشمنوں کا تعاقب کیا جائے گا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جمال شاہ کاکڑ صاحب آج اس پریس کانفرنس میں شائستہ پرویز ملک اور بیرسٹر عقیل صاحب کی پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اندرونی دشمنوں سے خطرہ ہے، تو اس خطرے سے آپ نے ہمیں بچانا ہے، پارلیمان نے بچانا ہے، اسٹیٹ نے بچانا ہے، ایڈمنسٹریشن نے بچانا ہے. کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ وقت میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے، ڈے نائٹ 3-4 چیلنجز سے وہ لڑ رہی ہے. مہنگائی کے خلاف بھی، دہشت گردی کے خلاف بھی، اور اقتصادی معیش کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور آپ کو یقین نہیں ہے گا کہ شاید شہباز شریف صاحب 3-4 گھنٹے اگر اس کا نیند ہو، باقی ڈے نائٹ انہی میٹنگز میں اور منصوبہ بندی میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو معاملات ہے یہ کسی سے چھپی نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت باہر میں کسی کا جرت نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. ہم اگر آپس کے اندرونی جو دشمن نے اگر ان کی نشاندہی کرے اور ان کو کنٹرول کرے تو سارے معاملے. اچھا متین صاحب، اپنے اگر دشمنوں کو ہم کنٹرول کریں، استحکام پاکستان آپریشن اور اس آپریشن میں فیسلیٹیٹرز اور افغانستان سے مداخلت،
کیا کچھ لوگوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کی پراکسیز کا تعاقب کیا جائے گا, سلیپر سیلز کا تعاقب کیا جائے گا, جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں کہ ایک آپریشن نہیں ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, ایک کمپین ہے, ایک حکمت عملی ہے. چونکہ جس طرح کا تاثر آ رہا تھا جب سے اس کی منظوری آئی, اس کے بعد سے اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ ایک حکمت عملی ہے اور ایک کمپین ہے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے. فل سکیل ملٹری آپریشن نہیں ہے, لیکن وہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جائے گی اس کے ذریعے آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے. یقینی طور پہ یہ جو اس حکمت عملی کا اعلان کیا گیا, اس کمپین کا اعلان کیا گیا, عزم استحکام, اس سے بھی جو شرپسند عناصر ہیں, ملیٹنٹس ہیں, ٹیررسٹ گروپس ہیں, اور مختلف طریقوں کے ساتھ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے گا. فارمل ملٹری آپریشن بار بار وضاحت آ رہی ہے کہ وہ نہیں ہے, لیکن اس سے بھی بہت سارے لوگ خوفزدہ ہیں. اور سب سے بڑی چیز اس میں اس ریزولوشن کے حوالے سے اس کو جوڑنا چاہ رہا جی تھا اس کے ساتھ یقینی طور پہ جی بالکل, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر افغانستان میں دہشت گردوں کے بڑے بڑے ٹھکانے ہیں, وہاں پہ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہاں پہ سے جو ٹیررسٹ سرحد پار سے جو پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا دسمبر, جنوری, فروری, مارچ تک بہت خوفناک حملے ہوئے کے پی اور بلوچستان کے اندر. ہمارے 20 جوانوں اور افسروں نے جامِ شہادت نوش کیا. تو وہاں پہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ ان کو سپورٹ کون فراہم کر رہا ہے؟ ان کو فائنینشل سپورٹ آ رہی ہے, ان کو سر امریکہ کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم پاکستان کی اس اسٹریٹجی کو, اس استحکام پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو وہ اچھی بات ہے, لیکن افغانستان سے جب پاکستان آ رہے ہیں ان کے پاس جدید ترین امریکی اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. جب بھی خوفناک ترین انکاؤنٹرز ہوئے ہماری سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان, چاہے وہ بلوچستان میں, کے پی میں, اس میں جدید ترین امریکی ساخت کا اسلحہ استعمال کیا گیا. اس میں سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ اگر وہ اسلحہ وہاں پہ لیفٹ اوور تھا تو اس کو کیوں ملیٹنٹس تک جانے دیا گیا؟ ٹھیک ہے, اگر افغان طالبان کے پاس تھا تو کنٹرول ان کے پاس ہو سکتا تھا. دوسری بات, ایک اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسسٹنٹ نائب امریکی وزیر خارجہ جو ہیں الزبتھ ہوسٹ, وہ گزشتہ روز یعنی جمعے کے روز, جمعے کی شب پاکستانی سفارتخانے واشنگٹن میں مینگو پارٹی کا اہتمام کیا گیا. وہاں پہ بخاری صاحب انہوں نے بہت پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا. مسعود خان صاحب تھے, ان کے وہی پارٹی ایک فیئرویل ڈنر میں بدل گئی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو الزبتھ ہوسٹ ہیں وہ پاکستانی امور کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایکسکلوسیولی دیکھتی ہیں, ڈونلڈ لو کے انڈر ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور انہوں نے بہت مثبت ریمارکس کا اظہار کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امریکی انتظامیہ کا نقطہ نظر اور ہے اور کانگریس کا نقطہ نظر ہے. میں لاسٹ کمنٹ چاہوں گا آپ سے جمال شاہ کاکڑ صاحب, یہ بتائیے گا سیاسی جماعتوں کو, محب وطن جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس ریزولوشن کے خلاف ان کاپیوں کو نہیں پھینکا جانا چاہیے تھا, یہ پاکستان کے تشخص کا معاملہ ہے, پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, ان کو کتنا انگیج کرنے میں آپ لوگ اب تک کامیاب ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا شہباز شریف صاحب صرف باتوں سے نہیں, کردار سے اور عمل سے جو کام دکھا رہا ہے, آہستہ آہستہ سب پارٹیاں ہمارے ساتھ ہوں گی اور ایک پارلیمنٹ میں اکٹھے ہوں گے. ہاں, اب وہاں پہ دلیل اور رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے, وہ جمہوریت کا حسن ہے, وہ تو ہوگا, اپوزیشن کا اپنا رول ہوگا اور حکومتی بینچوں کا اپنا رول ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ مہینے اور مزید ٹھہر جائے تاکہ مزید جو اقدامات ہیں ان کا رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے, تو عوام کو بھی سمجھ آئے گا اور باقی پارٹیوں کو بھی سمجھ آئے گا. بہت شکریہ آپ کا جمال شاہ کاکڑ صاحب اور متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پاکستان کا معاشی مستقبل, معاشی اہداف کا حصول, اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنا ہے, لوگوں کی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, اور لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں آئیں اور پاکستان میں خاص طور پر انویسٹ کریں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ٹیک اے بریک. تم جانتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے مختلف بناتی ہے؟ کیوں ہم کبھی ہار نہیں مانتے, کبھی رکتے نہیں, تھکتے نہیں, ڈرتے نہیں,
क्योंकि हम एक जिंदा दिल कौम है जिसकी पहचान है हमारा जज्बा और ना टूटने वाला इरादा। मुश्किलात तो जाने के लिए आती हैं, मगर उनसे लड़ने के लिए जरूरी है एक रिश्ता, एक मजबूत ताल्लुक अवाम का, एक ऐसे लीडर से जो बोले मगर अपने काम से, जिसके दिल में वही जुनून हो जो हमें एक दूसरे से जोड़ दे, जिसकी जिंदगी का एक मकसद हो, इस मुल्क की तरक्की और इन लोगों का सुकून। कामयाबी का रास्ता अब मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने आगे बढ़ना सीख लिया है, हर तूफान से लड़ना सीख लिया है और अब हर बड़े मैदान को फतह करना है। अपनी तकदीर अब हम खुद लिखेंगे। ये 100 दिन इस नई शहर के हैं, ये 100 दिन एक नए सफर के आगाज के हैं, ये 100 दिन हम सबके ख्वाब, हम सबकी मेहनत, हम सबकी कामयाबी के हैं। ये 100 दिन पाकिस्तान के हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे कौमी असम्बली में मालियाती बिल 2024-25 की मंजूरी। 18,877 अरब रुपए का मजमूई मालियत पर मबनी बजट मालियाती इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है और पहली मरतबा तारीख में तरक्याती अखराजात के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इंतहाई सख्त माशी हालात, एक तरफ कंडीशनैलिटीज़ हैं IMF की, पाकिस्तान इकनॉमिक क्रंच का शिकार है, एक ट्रस्ट डेफिसिट को बहाल करने में हुकूमत को बहुत वक्त लगा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें बेहतरी नजर आ रही है, हमारी शरह नमू जो है वो बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ करंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पाकिस्तान में इस वक्त एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई है और साथ साथ तनख्वाहदार तबका जिसमें कम अज़ कम तनख्वाह अब 32 से 36 हज़ार रुपये माहवार कर दी गई है। ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 25%, 17 से 22 की जो है वो 22% और पेंशनर्स को भी 15% इजाफी तनख्वाह मिलेगी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कोमल शकील, आप माहिर माशियात हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमायूं इकबाल शामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सदर पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमायूं इकबाल शामी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ओवरऑल इस बजट की अगर हम बात करें, अहदाफ थोड़े से मुश्किल हैं, हालात भी कुछ मुश्किल हैं, लेकिन इस इकनॉमिक क्रंच में, इस माशी मुश्किलात में हुकूमत वक्त का ये बजट सामने आना और फिर उसकी मंजूरी बड़ी तगोदो करनी पड़ी हुकूमत को, क्या कहेंगे आप? ठीक कह रहे हैं आप। मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ आपकी कि हालात अच्छे नहीं थे, तो लेकिन बाकी ये है कि कुछ लोगों को डेफिनेटली सैलरीड पर्सनस को उस बार में को कंपनसेट भी किया गया है, मिनिमम वेज भी बढ़ाई गई है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो बजट में बुनियादी असल में बात ये जो हम देखना चाहते थे वो ये थे कि शायद आप कोई इसमें रिफॉर्म लाएंगे। अब रिफॉर्म्स को कोई देखा जाए तो वही रवायती किस्म की, मैंने 12 जून को जो प्रोग्राम हुआ था तो मैंने टर्म इस्तेमाल की थी बाबू बजट की कि ये बाबू बजट है, तो वही क्योंकि बाबू शामी साहब अगर हम FBR के हवाले से बात न करें तो नाइंसाफी होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जितना स्ट्रीमलाइन किया गया, जितनी उसमें बेहतरी और इस्लाहात लाई गई और जिस तरीके से उनको इख्तियारात मिले, ये भी तो तारीख में नहीं हुआ। नहीं, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो एक आस्पेक्ट की बात है कि हमने वो रेवेन्यू साइड की तरफ टोटल देखा है इस बजट के अंदर, जो एक्सपेंसिव साइड थी उसकी तरफ नहीं देखा गया, जिसकी जो मैं असल में जो बात करना चाहता था कि जहाँ से आपके एक्सपेंसेस, अगर आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेते तो आपका खसारा कम हो सकता था। मतलब मैंने 2 बातें कही थी उस वक्त भी, पिछली दफ़ा भी, कि आप अगर बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो कि 18वीं तरमीम में सूबों को जा चुका है, अगर इसको आप सूबे के हवाले कर दें तो 600 अरब रुपये आपका बचता है। अगर आप डिस्कोज को सूबों के हवाले करते हैं तो 1400 अरब रुपये आपका मज़ीद बचता है, तो 2000 अरब रुपये आपका बचता है। तो आपको एक भी नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी ये जितने भी टैक्स मैय्यज़ लिए गए
اور جس میں آپ کو معلوم ہے کہ کافی ہیو اینڈ کرائی ہوا ہے، ان ساروں کو ملایا بھی آپ لیں گے تو آپ کا شاید 1,000-1,200 ارب روپے سے زیادہ کے آپ کو ریونیو ایڈیشن نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی یہ جس طریقے سے 10% آپ نے مزید بڑھا دیا اسی طبقے کے اوپر جو آلریڈی بہت ٹیکس پے کر رہا تھا، کارپوریٹ ٹیکس خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر میں، جن کا جو 35% کی سلیب تھی آپ نے اس کو 10% ایڈیشنل لگا دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی کی میں ایک پڑھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں کروڑ پتی جو ہیں ملکوں سے دوسروں میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ چائنا سے انہوں نے تھا کہ اتنے ہزار اس سال شفٹ کر گئے، انڈیا سے کر گئے، اس طریقے سے بہت سے اور ممالک یورپ سے کر رہے ہیں، اور وہ ان ممالک کے اندر جا رہے ہیں جہاں پر کہ ٹیکس ہالیڈیز ہیں، اور سب سے زیادہ ان کا جو سب سے زیادہ جن ملک میں جا رہے ہیں وہ آپ حیران ہو گئے، دبئی ہے، کہ اس لیے کہ وہاں پر ٹیکس کارپوریٹ ٹیکس بھی کم ہے، انکم ٹیکس بھی کم ہے، اور دوسرا نمبر پہ امریکہ، وہاں بھی آپ کا پتہ۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جن لوگوں کو انٹرپرینیورشپ ہے یا جو سرمایہ لا سکتے ہیں، آپ انہیں اٹریکٹ کرنے کی بجائے آپ ان کو مزید یعنی ایک قسم کا آپ کہیں گے کہ جناب ہمارے ملک میں تو ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں۔ 100% شامی صاحب نہیں ہو سکتا، حالات جس طرح کے ہمارے چل رہے ہیں اوورآل۔ میں کومل آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ چرہ نمو 3.6، اس کے علاوہ ڈاکومنٹڈ اکانومی، یعنی یہ جو فائلر نان فائلر کا کنسیپٹ ہمارے ہاں یہ پوری دنیا میں نہیں ہے، ڈیولپڈ کنٹریز میں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم سینسٹائز کر پائے ہیں لوگوں کو، اور ایف بی آر جو ہے وہ پرفارم کرے گی اس طرح جیسے ماضی میں نہیں کیا اس نے؟ میں لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، کہیں پہ بھی دنیا میں یہ نہیں ہوتا فائلر نان فائلر، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ نان فائلر مطلب ایک طرح سے اس جو معاملہ ہے اس کی گہرائی میں بھی نہیں جا رہا اور اس کی سینسٹیوٹی کو بھی ایکنالج نہیں کر رہا، وہ ایک طرح سے کرمنل ہے بندہ جو نہیں دے رہا ٹیکس، تو وہ اپنے ساتھ تو زیادتی کر ہی رہا ہے، اپنے قوم کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، تو ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کو کرمنلائز کیا جائے نا، نان فائلر فائلر نہیں ہونا چاہیے، ایک فائلر ہے اور پھر ایک نان لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، تو اس کو ان رجسٹرڈ کہا جائے، اس کو آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتری کے امکانات آپ کو کتنے لگتے ہیں؟ مشکل ہے، بیکاز آپ نے نان سیلریڈ کلاس کو بھی کر دیا ہے، اور دیکھیں پاکستان کی اکانومی دنیا کی اکانومی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور اس میں بہت سارے اب ڈائیورسٹی آ گئی ہے انکم سورسز میں، تو صرف اب سیلریڈ آف جو ایک ٹپیکل سا آپ کی ٹریڈیشنل جاب ہے وہ تو نہیں ہے۔ پر تھوڑی سی بات کیجیے گا، پرائیویٹائزیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت جو ہمارے نجکاری کی طرف ادارے بڑھ رہے ہیں، حکومت کی اس انیشیٹو کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ پرائیویٹائزیشن کو اگر آپ انسینٹیوائز کریں پراپرلی تو یس، بٹ ایک یہ بھی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ اسٹیٹ مونوپلی سے چینج ہو کے وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر مونوپلی بن جائے، تو اس کو ایک بہت کیئرفل طریقے سے کرنا ہے۔ آف کورس اس وقت آپ کا فسکل جو برڈن ایس او ایز کا ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا، وہ بہت زیادہ 18% آپ کا وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے اور 2% آپ کا جی ڈی پی ہے اس کا، تو یہ ایک تو ایکسپینس بہت زیادہ ہے، تو آف کورس ایونچولی آپ کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے، لیکن پہلے ریگولیٹری مسل بھی آپ کا ہو کہ اس کو پولیس کیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر مونوپلی نہ بن جائے۔ اچھا کومل، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تو فسکل ڈیفیسٹ کی بات آپ نے کی، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بھی ہم ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں، لیکن حکومت کامیاب ہوئی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بحال کیا ہے جو عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ تھا، بڑے پاپڑ بیلے ہیں حکومت نے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ آئی کین کوالیفائی دس، لیکن نان دا لیس اگر ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ درست بات ہے، تو اس کو اگر جب تک آپ سسٹینیبل نہیں بنائیں گے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقتی طور پر اگر مارکیٹ اچھا پرفارم کرنے لگ گئی ہے، انویسٹر سینٹیمنٹ انڈیکس میں کہیں امپروومنٹ آ گئی ہے یا لوگ اچھی باتیں کریں، تو اگر وہ جب تک سسٹین نہیں ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز دیٹ مینس کہ آپ کا ریفارم جو ہے وہ آن دا گراؤنڈ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ وفود کی سطح پہ جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ بالخصوص، انہوں نے کافی حد تک سیٹسفیکٹری ریمارکس دیے ہیں کہ پاکستان اب سٹریم لائن میں آ رہا ہے، پاکستان اب جو ہے لوگوں کو آن بورڈ لے رہا ہے، اور کافی حد تک پاکستان نے ریفارمز بھی لائی ہیں؟ بالکل، یہ تو بہت خوش آئین بات ہے، اور یہ پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے کبھی نہ کبھی، لیکن وہی بات ہے کنسسٹنسی اور کنسسٹنسی ان پالیسی از ویری امپورٹنٹ۔ یہ اگر ہم سسٹین کر پائیں گے تو یہ تو بہت زبردست بات ہے، بیکاز آپ جب آئی ایم ایف کی اسٹیمپ آپ پہ ہوتی ہے تو ورلڈ بینک، اے ڈی بی، باقی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے آپ کو انڈورس کرنے شروع ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از گڈ ان دا لانگ رن۔ لیکن اگر یہ 6 مہینے اور وہی جو ہمارا ایک سائیکل چل رہا ہے، انسالوینسی پھر اسٹیبلائزیشن، انسالوینسی پھر اسٹیبلائزیشن، ہم گروتھ کی طرف جا نہیں پاتے، تو جب تک ہم اس چیز پہ ٹرانزیشن نہیں کر جائیں گے تب تک پھر یہ ایک ٹیمپرری فکس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا شامی صاحب، جو عمومی صورتحال تھی، آپ جیسے لوگ جن کو اکانومی یا معیشت کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ جیسے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ لائن پہ پہنچ چکے ہیں، ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ایسی صورتحال میں بجٹ پیش کرنا اور اس طرح کا بجٹ پیش کرنا؟ ڈیفالٹ والی بات تو میں نہیں، کبھی بھی میں نے جب اب تو خیر کوئی اتنا ریئل ڈینجر بھی نہیں تھا، آج سے
کوئی 1.5 سال پہلے یہ بہت زیادہ ڈینجر تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا 2 ہفتے کے ریزروز کی باتیں ہو رہی میں تھی. نے وہ اس وقت تو بہت زیادہ تھا, اب تو وہ حالات نہیں رہے. تو جب آپ کا 4 بلین پہ آ گیا تھا آپ کا اسٹیٹ بینک کا ریزرو, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا ڈیفالٹ نہیں, کیونکہ پاکستان نے تو 65 اور 71 کی جب وار چل رہی تھی اس وقت بھی ڈیفالٹ نہیں کیا تھا. تو ڈیفالٹ والی بات نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈیفالٹ یہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں یا جو اور بھی ملک ہیں ان کے لیے سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی ایک ملک, اور وہ بھی پاکستان جیسا ہے, ایک نیوکلیر پاور ہے, ایک اسٹیک ہولڈر ہے یہاں پر, تو وہ اس طرح ڈیفالٹ کر جائے, کیونکہ پھر اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ اور بھی وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ڈیفالٹ والی کوئی صورتحال نہیں, تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. وہ ڈیفالٹ کی بنیادی دیکھیں وہ کیا چیز تھی. ڈیفالٹ یہ تھا آپ کا کہ آپ کا جو آپ کی جو ایکسپورٹ سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے اور آپ کو جو آپ کا آتا ہے جو ریمیٹنسی سے آتا ہے, اسے آپ کا سارا امپورٹ بل پورا ہو جاتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو آپ کو ڈیٹ ری سروسنگ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, جو قرضے لیے ہوئے ان کا سود اور ان کی اصل زر آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے قسطوں کے اندر, اس کو واپس کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہوتا یہ تھا پہلے کہ وہ آپ پہلے قرضے ادا کرتے تھے, نئے قرضے مل جاتے تھے, تو وہ آپ کو ایک رول اوور ہوتا رہتا تھا. وہ رول اوور ہونا بند ہو گیا تھا. اب وہ رول اوور ہونا جیسے کھلنا شروع ہو گیا, رول اوور ہونا شروع ہو گیا, تو آپ کا وہ ڈیفالٹ سے اب باہر آ گیا. تو وہ ایک صرف ایک میٹر, وہ ایک جو تھا نا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اگر آئی ایم ایف کی بولی کو سنیں یا آئی ایم ایف کا جسچر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یہ سب دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ بھی اب پاکستان کی طرف توجہ ہوگی؟ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے سال میں 1 ارب $1 بلین آتا ہے آپ کا نا, پورا $1 بلین ملتا ہے. تو $1 بلین سے تو آپ کی ایکسٹرنل لائبلٹی نہیں پوری ہوتی نا, لیکن وہ بیسیکلی جو پوری ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ کے باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو آئی بی آر ڈی, ورلڈ بینک ہوا, ای ایف سی وغیرہ, اور پھر اور بھی ابھی تو ہمارے ماشاءاللہ ہمارے جو عرب ہمارے دوست ہیں جو ڈپازٹ رکھتے ہیں انہوں نے بھی یہ کنڈیشن لگا دی, چائنا نے بھی لگا دی. تو وہ اس وجہ سے وہ تو آبویسلی وہ تو ایک سائیکل چلتا ہے. لیکن ہم دیکھنا یہ ہوگا نا کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے کیوں, کہ ہمیں جو ہے کہ آئی ایم ایف کے لیے, کیونکہ کتنے ملک ہیں دنیا کے جو صرف آئی ایم ایف کی وجہ سے کرتے ہیں. ہمارا دیکھنا یہ جو ابھی آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آئی ایم ایف نے ہمارے بڑا اس پہ اظہار کیا ہے خوشی کا وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ اس کا صحیح ٹیسٹ تب ہوگا جب آپ کے ملک میں ایک فارن انویسٹر آئے گا اور وہ کھل کے آئے گا, وہ کہتا ہے جی کہ میں پاکستان میں $10 ارب کی یہ منصوبہ سر اس کے لیے تو یہ ایس آئی ایف سی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے, اس کی امبریلا تلے جو ابھی ون ونڈو آپریشن ہے, یہی تو ڈیمانڈ تھی ایف ڈی آئی کی. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا ریئل ٹیسٹ وہ ہوگا جب کہ آپ کا B2B ہوگا. اب B2G یا G2G نہ ہو, ابھی آپ کا B2B جب ہوگا ہم دیکھیں گے کہ جس طریقے سے چائنا میں B2B آ رہا ہے, انڈیا کے اندر B2B آ رہا ہے, تو وہ جب آئے گا جب ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ ریئل ٹیسٹ ہوگا ہمارا, اور ہمارے مسائل ایکچولی وہاں سے حل ہوں گے. آئی ایم ایف سے تو آپ کو صرف ایک آکسیجن کی ایک سلنڈر ملتا ہے کہ مرنے نہیں دینا, آپ کو آکسیجن لگا کے زندہ رکھنا, اسٹیرائڈ کہہ لیں یا وہ ایک اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے آپ کو, لیکن یہ غذا نہیں ہوتی. یہ غذا تو آپ کی وہ B2B ہوگی جب آپ کا وہ پتہ لگے گا اور وہ ریئل ٹیسٹ ہوگا اس ملک کا کہ ہاں واقعی اس ملک کے وہ حالات جو ہیں وہ بالکل نارمل ہو چکے ہیں. باقی آئیے اچھا کومل یہ بتائیے گا کہ $12 بلین ایک محتاط اندازے کے مطابق جو اس وقت ہمارے معاشی یا اکنامک ایکسپرٹس ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں $12 بلین کی ہمیں فوری طور پر ضرورت ہے اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے. پاکستان اپنا ٹارگٹ اچیو کر پائے گا, اور ایف بی آر بالخصوص جس ریونیو ٹارگٹ پر دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کو بھی پورا کر پائے گا؟ دیکھیں دن بدن آپ کا ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیکس ریونیو ٹارگٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور پھر آپ اپنا ٹیکس سلیب بھی بڑھاتے جا رہے ہیں اور ٹیکس ریٹ بھی بڑھاتے جا رہے ہیں, اور آپ اس کو نیٹ کو ڈائیورسیفائی نہیں کر پا رہے. تو اگر تو مطلب کوئی میسو میجر ریفارم نہیں آتا جس میں اگر آپ لیٹس سے کوئی یونیفارم ٹیکس لگا دیں, سمپلیفائی کریں اپنے ٹیکس کوڈ کو, ٹیکس فائل کرنے کے پروسیس کو سمپلیفائی کر لیں, 1 پیجر لے آئے نا تاکہ ہر بندہ خود کر سکے. ابھی ایک IRS کا سسٹم تو ہے لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اگر ایک عام انسان جس کی بہت آسان کیلکولیشن ہے سیلری کی, وہ خود ابھی بھی فائل نہیں کر سکتا. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے جو رائٹ ریفارم ہے تو پھر مشکل ہی ہے اوبویسلی ٹارگٹ ریز کرنا, بیکاز اس کی پری کنڈیشنز ہیں. اچھا یہ ان دا لانگ رن اگر ہم بات کریں طویل المدتی جو ہماری ریفارمز اور خاص طور پر ایگزمپشنز ملی ہیں فارمرز کو اور ایگریکلچر کو, اس سے آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں فائدہ ہوگا؟ کومل
बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ये गुड क्वेश्चन। और अभी एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस भी है, लेकिन अगर हम देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो या इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जब हमने बढ़ाना है तो हमें अपनी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना है। एग्रीकल्चर की जो वैल्यू एडिशन है ना वो बहुत कम है, तो अगर हम उसको देखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इनटू जीडीपी, तो उसके लिए हमें मतलब एक क्वांटम ज़्यादा चाहिए। तो हमें अपनी इंडस्ट्री को भी स्ट्रेंथन करना है, और इस वक्त हम उसको स्टाइफल कर रहे हैं, उसका गला घोंटते चले जा रहे हैं। तो ये आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेशक हमारी इकोनॉमी का वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन और मतलब मेजॉरिटी हम एग्रीकल्चर से ही अर्न करें, बट वो तो हम कब से कर रहे हैं ना, तो वो चेंज के लिए फिर यू हैव टू डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली। शामी साहब, 5 कंपोनेंट्स ऑफ SIFC किस तरफ देख रहे हैं आपको, कितना हमारे लिए फायदेमंद और सूदमंद साबित होगा, क्योंकि हमें इस वक्त सबसे ज्यादा FDI की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला था, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, बल्कि ये फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए भी था, ख़ासतौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ वो इस पे बारे में थे, वो कहते हैं कि आपकी पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं होती। एक तो पहली दफ़ा तो आपका ये होता है कि इतना ब्यूरोक्रेटिकल रेड टेपिज़म होता है कि फ़ाइल चली जाए तो पता नहीं लगता चेक किधर गई, कई साल तक वो नहीं निकलती नहीं है। और दूसरा ये है कि उसके बाद हमें जो एक दफ़ा जो जिन चीज़ों पे हमारी बात होती है, हम इन्वेस्टमेंट लाते हैं, बाद में पता लगता है पॉलिसी तब्दील हो गई, टैक्स पॉलिसी तब्दील हो गई, ये रेगुलेटर SRO आ गया। तो इस कंसिस्टेंसी के लिए वो पॉलिटिकल कंसेंसस आप समझते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसीज जो हैं आपकी खासतौर पर मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो वो जो है एक डिमांड भी है, आलमी सतह पर भी डिमांड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उसके लिए कुछ एक तजवीज़ दे दें सर। नहीं, तजवीज़ बात ये है Short one कि SIFC जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। बाकी अगर आप ये कहते हैं कि देखिए पॉलिटिकल जो वो है आपकी कंसिडरेशन, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान का जो सिनेरियो चल रहा है इसमें मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई इसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह हुई इस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो जाएगा, और होगा भी तो उसका अशर भी वही होगा जो पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हुआ। इसलिए इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग किया जाए, वो इंस्टीट्यूशन जो बने इस काम के लिए उनको स्ट्रेंथन किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमायूं इकबाल शामी, कोमल, शकील, आप दोनों का हजरात की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारी पूरी जो टीम है उसने बड़ी मेहनत की है, हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।